अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर बीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हम हमेशा अपने शो पर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ डिस्कस करते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आज के शो की ख़ास बात ये है कि हम एक ऐसे वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड होल्डर को हमने अपने शो में बुलाया है जो कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। और ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना इसीलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम नेगेटिविटी की तरफ इतना ज़्यादा रहते हैं कि जो पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे होते हैं, सोसाइटी की तरफ से पॉजिटिव कोई काम कर रहा होता है, उसको हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते हैं। और शाह साहब का आप सब जानते ही हैं कि इस शो का मकसद भी यही है कि हम पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ज़रूर क्रिएट करें। लेकिन सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, जी कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं तला साहब, इनके साथ एक मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और ज़्यादातर हमारी जो मुलाकात है, एक क्लब है डिसोम, ये बड़ा अच्छा फ़ौज ने क्लब बनाया हुआ है जिसमें कुछ सिविलियंस की भी मेंबरशिप है और मिलिट्री के लोगों की भी मेंबरशिप है। बड़ा डिसेंट सा सोफिस्टिकेटेड सा क्लब है और मुझे उसका कैफ़े बड़ा पसंद है जी। तो अक्सर ये होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ या बच्चों के साथ वहाँ जाता हूँ, बैठा होता हूँ। तला साहब से हमारी मुलाकात हो रही थी, फिर मैं देखता था इनके साथ जो यंग बॉयज़ हैं, इनके अपने साहबजादे, वो बड़े एक्टिव हैं जी स्पोर्ट्स में। और उनका जो ज़ील एनर्जी है वो बड़ी एक इंस्पिरेशनल थी। तो इनके साथ रब्ता रहता था। इससे पहले भी इनके साहबजादे की गालिबन हमने रिकॉर्डिंग फाउंडेशन में कभी करवाई हुई है और ये चंद दिन पहले तो इन्होंने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो दुनिया आशश कर उठी है। मैं हैरान हो गया हूँ। फिर पता लगा कि यार ये तो हमारे दोस्तों के भी दोस्त हैं और बड़े करीबी हल्के में इनके कई हमारे ऐसे राब्ते हैं। मैंने बड़ा मुश्किल टाइम इनसे लेना होता है कि मसरूफ़ बड़े हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा कि जी तला साहब टाइम निकालें और आके बताएं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कैसे बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ा सा वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको बता देते हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हम बात कर रहे हैं मोस्ट टेनिस सर्व्स के बारे में, जो कि लास्ट ईयर तक, बल्कि इस साल तक जो लास्ट रह चुका है वो अमेरिकन जॉन पेरी का था जो कि 42 सर्व्स पर मिनट थे। लेकिन तलहा वहीद साहब ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है और वर्ल्ड गिनेस में एक नया रिकॉर्ड बनाया है विच इज़ 59 सर्व्स पर मिनट। तो वेलकम करते हैं मिस्टर तलहा वहीद साहब को जो कि सीनियर टेनिस प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। आपका शाह जी, आपका मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, मदु किया। आई एम वेरी ओब्लाइज्ड। This is an honor for us to have you on our show because you are not only आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए आपने ये नहीं किया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइन बात है, एक पॉजिटिव न्यूज़ पाकिस्तान के लिए है। लेकिन मैं चाहूँगी कि ऑब्वियसली यू हेल्ड इट और यू गॉट इट एट अ एज जब आप ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश करियर में होंगे, वरना मोस्टली हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स बना रहे होते हैं वो बहुत टीन एज में होते हैं, अर्ली एजेस में होते हैं। इस एज में आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किस तरह से टाइम निकाला, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या काम करते हैं आप एक्चुअली, और कैसे ये शौक डेवलप हुआ? जी मैम, इस तरह से है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली टेनिस में है। अच्छा। मैं और मेरे माशाल्लाह से तीनों बेटे नेशनल टाइटल होल्डर्स हैं अपनी अपनी एज कैटेगरीज में टेनिस में। और टेनिस का मुझे काफ़ी शौक भी है और इसी सिलसिले में मैं कोई ना कोई नई चीज़ करने की कोशिश करता रहता हूँ। और इसी लिहाज से फिर मैंने गिनीज़ बुक पे जाकर देखा कि उस पर एक रिकॉर्ड था, जिस तरह कि आपने बताया जॉन पेरी का 42 सर्व इन अ मिनट। तो मैंने कहा कि मैं इसको ब्रेक करूँ। तो उसके लिए फिर हमने कोशिश की। मेरी पूरी टीम उसके साथ थी। मेरे भाई हैं जो मेरे कोच भी हैं, महबूब साहब, उन्होंने बहुत हेल्प किया। मेरे भतीजे ने जो मोहित मकबूल हैं, इन्होंने पूरे का पूरा उसकी एक्सपर्टीज़ देखी कि इसको किस तरह से उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है वर्ल्ड गिनीज़ वालों के साथ, क्योंकि एक बहुत लंबी फहरिस्त होती है जिसको आपने पूरे का पूरा उसको आपने उसकी कंप्लाइंस करनी होती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो माना नहीं जाता। तो अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट नवंबर में हमने इसको अटैम्प्ट किया और इस मार्च में 10 मार्च को उन्होंने फिर हमें इसको ओके कर दिया और हमें नाम रजिस्टर हो गया। ओके पहले आपको रजिस्ट्रेशन के भी एक पूरे मरहले से गुजरना पड़ा और फिर आप जाहिर है इसमें फिर आपने ये रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, इस गेम की तरफ आप कैसे आए? क्योंकि देखिए आप 47 आपकी माशाल्लाह एज है, 47 की एज में भी स्पोर्ट्समैन होना ये बड़ी बात है। मैं चंद दिन पहले डॉक्टर साहब अपने फेलो फ्रेंड सर्कल्स में मिला, मेरी 45 एज है माशाल्लाह। तो कई दोस्तों को स्टंट पड़ गए हुए हैं, कईयों को शुगर हो गई है, कईयों को ब्लड प्रेशर हो गया है, कई अपने उम्र से ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, वो बाबे बन गए हैं बिल्कुल। तो आप माशाल्लाह इस फील्ड की तरफ, इस स्पोर्ट्स की तरफ आप कब से कर रहे हैं? रुझान आपका कैसे था? आप इसको किसी चीज़ को लेकर चलना, ग्रिट बनाना उसकी, कि आज अगर शुरू किया तो फिर 47 साल की उम्र तक खेलना है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, कहाँ से शुरू हुई कहानी? जी शाह जी, एक तो ये कि मेरे अबू आर्मी से, तो मेरा वो क्योंकि आर्मी वालों को थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, तो हमें शुरू से टेनिस का और डिफरेंट गेम्स का मौका मिला। एक तो वो वजह बनी और दूसरा ये कि आपका भी मोटिवेशन इसमें शामिल है। आपके भी हम लेक्चर सुनते रहते हैं जिसमें आपने भी कहा कि भी इट नेवर लेट लिख के लगा दें। तो अभी तो हमारा काम स्टार्ट हुआ है। अभी तो मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी यंग और एज इज़ जस्ट अ नंबर।
تو انشاءاللہ ابھی آگے ہم اور بھی انشاءاللہ اس کو مزید کریں گے, اور میں نے ابھی اس کو اینڈ نہیں کیا, انشاءاللہ مزید بھی اس میں ریکارڈ کے لیے ہم جائیں گے. اچھا, مطلب اب آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو آپ نے پر سیکنڈ والا وہ کر لیا, اب اس سے زیادہ کیا نینو سیکنڈ میں جائیں گے؟ اپنا ہی ریکارڈ بریک کرنا ہے. بٹ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے اور بہت سارے کام کریں. لیکن آپ کی کور اسٹڈیز کیا تھیں؟ ایک ہوتا ہے نا بچوں کو, کسی کو شروع سے شوق ہوتا ہے تو آپ کسی فیلڈ میں آتے ہیں یا آپ اسپورٹس میں آتے ہیں, لیکن آپ کی کور اسٹڈیز کیا تھیں؟ جاب کہاں پہ کر رہے تھے؟ ٹائم کیسے نکلا اس سب کے لیے؟ جی, اس میں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی جو میرا انٹرسٹ تھا, پہلے میں اسکواش شروع کیا تھا. شروع سے میں اسپورٹس میں کافی میرے رغبت تھی, اور مگر ساتھ میں اسٹڈیز بھی کرنی پڑتی ہیں. شاہ جی کو پتہ ہے پیرنٹس کا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ نے پڑھنا ہے. تو میں نے پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی, اور پنجاب بزنس آف ایڈمنسٹریشن سے میں نے MBA کیا, اور میں آج کل گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ کے ساتھ ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کام کر رہا ہوں, اور گو پیٹرولیم جو کافی فیمس ہے. اور لکی میں یہ رہا کہ میرے جو CEO ہیں خالد ریاض صاحب, وہ مجھے کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں اس جاب کے دوران بھی اپنا ٹائم نکال پاتا ہوں, اور میں نے یہ پریکٹس کی. اور یہ خالد صاحب بڑے انسان ہیں جی, بہت بڑے انسان ہیں. میں نے ان میں بڑی خوبیاں دیکھی ہیں جی, اور میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح, دوستوں کی طرح, اور ایک بڑا ہی ان کے لیے ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے, کیا ہمبل پرسنالٹی ہیں. بالکل. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں, خالد صاحب کا تذکرہ ہوا کہ میری پہلی دفعہ ان سے انٹریکشن کیسے ہوئی, یہ بڑی مزیدار سٹوری ہے. میں ایک میرا کلاس چلتی تھی, اس کو کہتے تھے ویکلی کلاس, آج سے 5-6 سال پہلے کا واقعہ تھا. تو وہ 6 سال پہلے اس کلاس میں زیادہ تر ینگ لوگ ہوتے تھے, تو ایک تھوڑے سے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے وہ کلاس میں پڑھاتا رہا, کلاس چلتی رہی, کافی ٹائم گزر گیا. تو کوئی ہفتے کچھ گزرے, کوئی کہہ لیجئے کوئی 2-3 مہینے کے, کچھ مہینے چلنی ہوتی تھی, ہر ہفتے میں ایک کلاس. لیڈرشپ کا ٹاپک, سیلف پیوریفیکیشن کا ٹاپک, پرسنل ڈیولپمنٹ کا, گول سیٹنگ کا, اس طرح کے ٹاپکس چل رہے ہوتے تھے. تو ایک میرے بڑے پیارے دوست تھے عامر بٹو صاحب, وہ جج ہیں, FIA میں جج تھے, لاہور میں پوسٹڈ تھے. تو انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا یار میرے ان لاز میں انکل ہیں, وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں کہا جی وہ کہاں پر ہیں جی؟ انہوں نے کہا جی وہ اوپر کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ میرے کو کلاس میں ایک صاحب ہیں باریش, بڑے نیک سے اور بڑے بھیبے سے, بڑے دھیمے سے بندے ہیں. وہ کہا جی وہی ہیں وہ. تو میں نے کہا انہوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا, میں نے بلایا خالد صاحب کو نیچے آفس, تو میں نے خالد صاحب سے انٹریکشن, میری بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا جی اب کیا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں. کہ جی میرے پٹرول کا, تیل کا کام ہے. تو میں نے کہا جی اچھا کتنے پٹرول پمپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس ٹائم پہ میرا نے کہا جی کچھ 450 کے 500 پٹرول پمپ ہیں ماشاء اللہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کی ہمبلنس. اچھا, وہ صاحب زیادہ ان کا آ رہا تھا, اصل میں ان کا صاحب زیادہ جو ہے جی وہ اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کے ساتھ وہ آتے تھے اسپیشلی جی, ہاں جی عبید محل آتا تھا, تو اس کے ساتھ اسپیشلی وہ کلاسز اٹینڈ کرنے آتے تھے. بچوں کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے جی. تو پھر ہماری ایک دوستی ہو گئی, اور ایک بڑے ہی صحیح معنوں میں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے. اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے میرے بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, 8 سال سے 14 سال کے بچوں کے لیے میں نے کچھ کتابیں لکھی تھیں, سٹوریز تھیں, اور اس میں کوٹیشنز تھیں, اور میرے لیکچروں کا ایک کہہ لیجیے ایسنس نکال کے 10 کتابوں میں تھا. تو طلعہ صاحب انہیں جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا جی اس کی 5000 کاپیاں پرنٹ کروا دو, کروڑوں روپے کی کاپیاں پرنٹ ہوئی. انہوں نے کہا جی فری بانٹ دیں. تو یہ کتنے ایک بڑے اعلیٰ ظرف کی. پچھلے دنوں پھر میں ٹریول کر رہا تھا, تو انہیں میں نے بتایا کہ جی ہمارے بچے کچھ اسکالرشپ کے ہیں, اور ہم ہر سال ہمیں بڑا چیلنج ہوتا ہے, اپریل میں بچوں نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے, مارچ اپریل کا مہینہ ہی ہوتا ہے جس میں ہم بچے لے لیتے ہیں. تو بورڈ نے کچھ پے کیا تھا, کچھ ہمیں دوست چاہیے تھے, ہم اوپن چندہ بھی نہیں لیتے. تو خالد صاحب نے کہا جی فوری طور پہ مہینے کا 10 لاکھ روپے میں دیتا ہوں, آپ 100 ڈیزرونگ یتیم بچے یونیورسٹیوں کے لے لیں. اور وہ بچے سلیکٹ کر کے کرنل انوار صاحب آئے, انہوں نے سلیکشن کی, اور ان بچوں کے اکاؤنٹس میں پیسے جانے لگ پڑے. ان کی گرومنگ فاؤنڈیشن کا رہی ہے. تو یہ ایک جو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اور دوستوں کا ساتھ دینا ہے, اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے. میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ ایک کہانی ہے, خالد صاحب کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. بالکل. میں خود کہوں گا کہ خالد صاحب کی بڑے لوگوں کو ایسی سپورٹ ہے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں جی, آبائی علاقہ جو ہے قبولہ, تو وہ تو سمجھ لیں وہاں کے ریفارمر ہیں خالد صاحب, اور طاہر صاحب ان کے بھائی, وہ ریفارمر ہیں. طاہر صاحب تو وہاں پر لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو میں نے ایک رات وہاں رہا اور دن گزارا, کالج گیا, بڑا مجھے مزہ آیا جی. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو ان کا رول کیا رہا جی, وہ آپ کیسے سپورٹ آپ کو کرتے ہیں؟ سر بہت زیادہ, جیسا آپ نے بتایا, خالد صاحب جیسے لوگ تو سونے میں تولنے کے قابل ہیں, اور اتنے پیارے لوگ تو بہت ہی کم ملتے ہیں. بلکہ یہ سر اس طرح سے ہے کہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ بھی آپ نے کام کے وقت کام کریں, ادھر 100% دیں, اس کے بعد تمہارا جان دل کرتا ہے تم جاؤ کھیلو پاکستان میں, پاکستان سے باہر کہیں بھی میں جاتا ہوں. تو خالد صاحب کی سپورٹ میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے, اور ہمیشہ آگے بھی فار دی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے.
आई थिंक ऐसे मेंटोर्स होना लाइफ में बड़ा ज़रूरी है. ये वैलिडिटी है ना जी. देखिए मुझे किसी ने कहा शाह जी आप इतने इंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड, पॉजिटिव कैसे रहते हैं. मैं कहता हूँ जी देखें मेरी फाउंडेशन में 700 बच्चा है जिनको हर मंथ स्कॉलरशिप दी जाती है, 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डाला जाता है. ये 70 लाख रुपए बन जाता है. 150 बच्चा है जिनको CSS की हम तैयारी करा रहे हैं पिछले 3 सालों से. हर महीने हमें उसके लिए 15 लाख रुपए तकरीबन चाहिए होता है. ये तकरीबन बाकी खर्चे मिला के करोड़ रुपए से ऊपर बन जाते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस. लोग मोहब्बत करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पता है यार ये एक नंबर बंदा है, ट्रांसपेरेंट है, ये लोगों की ज़कातें नहीं खाता, ये लोगों के सदके के पैसे नहीं खाता. जब लोगों को यकीन होता है, और 8 साल हो गए आप फाउंडेशन आते हैं, आप भी आते हैं भाईजान, आप देखें छोटे छोटे मामलात वेल मेंटेन्ड, एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके हर तरह से ना एक बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है. 72 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह है, कोई एजाजी काम नहीं कर रहा, पे किया जाता है वहाँ पर. तो मैं कहता हूँ ये जब बंदा देखता है ना कि यार लोग आप पे एतमाद करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, तो बंदे का जिगरा, बंदे का हौसला जो है ना वो बढ़ के कहाँ से कहाँ. ये जो वर्ड है ना वैलिड, कोई आपको मोहर लगाए वैलिड करे, ये बड़ा जरूरी है. वैलिडिटी का टर्म ये डॉक्टर साहब आप अगर इनका गोल्ड मेडल है जी MBBS में, बड़ी काबिल हमारी बेटियों की तरह, छोटी बहनों की तरह. तो किसी ने वैलिड किया होता है बंदा तरक्की करता है. बिल्कुल ऐसे. कोई जिंदगी में थापड़ा मारता है, कोई आपको इनकरेज करता है, और कोई खालिद साहब की तरह क्या वो आपको कहता है जी आप तला साहब करें, हम आपके साथ हैं. ये बड़ी बात है, बड़ी बात है. आई थिंक ये चीज़ें ज़रूरी भी बहुत है हमारी सोसाइटी में. जब तक हम ये पॉजिटिविटी नहीं फैलाएंगे तब तक ये नहीं फैलेगी, क्योंकि हमें आदत है किसी को डीमोटिवेट करने, और डीमोटिवेट करके लोगों की स्टोरी से सुनते हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्टोरीज जो है वो बहुत 100%. ये कहा जाता है ना खैर के बंदे सोसाइटी में मौजूद हैं. ये मिसाल है, बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ी मिसाल. और इनकी तकलीद करनी चाहिए बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर को भी कि यार आप अपने 1-2% लोगों को शादी, अगर आप लेट से सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, फनकार हैं, सदाकार हैं, मौसीकार हैं, गुलकार हैं, शायर हैं, कोई एक अच्छा शेर बोल देता है तो आपको कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है. सागर सिद्दीकी साहब की मिसाल सबके सामने. तो सर इस तरह से है कि, और जिस तरह भी हम देखते हैं, अच्छा इवन एक्टर्स हैं जो उनसे अभी दुनिया में बड़ी एक्सेप्टेंस है कि आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, सर जॉब भी कर रहे हैं. हमारे यहाँ चूंकि उनकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है, वो जॉब नहीं कर सकते, और फिर इवेंचुअली लोगों को प्रॉब्लम भी आती है. हम देखा फाइनेंशियल आए दिन कोई ना कोई चेहरा नजर आ रहा होता है. तो जॉब के साथ अगर उनको कर दिया जाए, तो लिंक कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी परेशानी दूर होगी. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा तलहा साहब, हमने ये तो जाना कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको बड़ी माशाल्लाह सपोर्ट मिली, आपको अप्रिशिएट किया गया, लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिसके लिए इंसान की अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं, आपने बहुत से सैक्रिफाइसेस किए होते हैं, उसके बगैर आप एक सर्टन चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं. तो पर्सनल लेवल पे आपने किन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया? ज़ाहिर है फैमिली लाइफ भी इफेक्ट होती है, कभी कभी आप बहुत सारी चीज़ों में फाइनेंशियली भी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ भी हो सकता है. व्हाट्सएवर वाज इन योर स्टोरी, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह से कि हमारे तो स्पोर्ट्स जब हम करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट हमारी तमाम बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ही होती हैं. हमारा मिलना गिलना भी कम हो जाता है, हमारा फैशंस भी कम हो जाते हैं, हमारा किसी से जो ना सोशलाइज लाइफ भी बड़ी कम हो जाती है. तो हमारा काम यही होता है भाई उठे और अपना जॉब की और उसके बाद गेम. तो हमारी बड़ी एक क्लोज सर्कल किस्म की लाइफ जाती है, जो कि हम उसको एंजॉय भी बड़ा करते हैं. सेक्रीफाइस ये कि अभी हम अपने जो मिसल के मैंने शाहजी ने भी बताया कि मेरा बेटा अबू बकर है, ही इज़ माशाल्लाह से वेरी गुड. अभी वो अंडर 12 में ऑल एशिया जीते थे, वो गोल्ड मेडल हुए थे. 14 में उन्होंने वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया था. अभी 16 भी अभी इसी वीक में वो 22 मुल्कों में पाकिस्तान टीम जीत करके आई है. तो मेरा बेसिकली फोकस अब उसके ऊपर है कि यार मेरे जितने भी तवज्जो मैं उस पर दूं, ताकि हम पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक लेवल का प्लेयर निकालने में कामयाब हो सकें. इंशाल्लाह. अच्छा शाह जी, मैं इस पे आपसे ज़रूर इनपुट लेना चाहूँगी. बहुत से जो लोग हैं उनको पता होता है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा केपेबल हैं इन अ सर्टन स्पोर्ट, लेकिन पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता. पेरेंट्स को सेल्फ फाइनेंस ही करना पड़ता है. सो आप इतनी दुनिया घूमते हैं, आप क्या समझते हैं कि हम स्पोर्ट्स को जो हम ज़्यादा फ़रोग नहीं दे पा रहे हैं, क्या वो भी एक वजह है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फिज़िकल कह लें प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉग्निटिव डिटेल्स भी उनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? डॉक्टर साहब इसमें दूसरी राय कोई नहीं है. जब ग्राउंड आबाद थे, मैं गुलशन रावी रहता था, गुलशन रावी के भी कहीं ग्राउंड आबाद थे. समनाबाद में एक डूंगी ग्राउंड होती थी, सही याद है? बिल्कुल. अच्छा वो भी आबाद थी. अच्छा वहाँ पिचें मिली जाती थी और बाकायदा सुबह से क्रिकेट शुरू है, रात तक क्रिकेट हो रहा है. फिर फेस्टिवल्स थे, लोग ना इनसे अपनी एनर्जी अपने आप को रिचार्ज करते थे क्रिकेट खेल के, स्पोर्ट्स में. अब चैलेंज क्या है? आप देखिए कि क्लब्स बड़े बन गए जी. वैसे अगर देखा जाए ना जी, आप उस टाइम से और आज में देखें क्लब्स बड़े बन गए, लेकिन जितनी आबादी और जितनी यूथ है, जितनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो कम है. बिल्कुल. और ये ट्रेंड जो यूथ का ट्रेंड स्पोर्ट्स की तरफ आना है, मैं समझता हूँ ये भी कम है. इसके मुकाबले में गैजेट्स की तरफ और बाकी जो है, आप ये देखें जगह जगह बूफे लिखा हुआ है.
جگہ جگہ کھابے چل رہے ہیں, جگہ جگہ افطاری چل رہی, جگہ جگہ. اچھا آپ 47 سال والے اور 45 سال والے مل کے اگر ماضی کو یاد کریں, بوفے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا 90s کے سٹارٹ میں. بڑی درست بات ہے. تو یہ ایک بڑا ایک چیلنج ہے کہ لوگوں کی صحت خراب ہونے لگ پڑی ہے, اور جسمانی صحت بھی اور ذہنی صحت بھی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ کانورسیشن ہم یہیں سے جاری رکھیں گے, لیکن بریک کے بعد بہت امپورٹنٹ بات کرنے جائیں گے ہم کہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے, پرائیویٹائزیشن کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں, یہ سب کچھ جانیں گے ہم اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. آج کے شو میں ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جنہوں نے ورلڈ گینس ریکارڈ بنایا, پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایک طرح سے منوا دیا کہ ہم بھی ٹینس میں کہیں بھی کم نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بڑے گول سیٹ کر کے اس گول کو اچیو کیا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو ان سے ڈسکس کرنے والی ہیں. شاہ صاحب سے بھی میں اس پہ انپٹ لوں گی کہ پاکستان میں اسپورٹس بہت زیادہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. لوگ سیلف فائنانس کرنا شروع ہو گئے ہیں. جو افورڈ کر سکتا ہے صرف وہی اچھا پلیئر بن پاتا ہے, جو افورڈ نہیں کر پاتا چاہے وہ اچھا پلیئر ہے بھی, اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ پتہ نہیں اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. تو شاہ صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گی آپ سے اس پر انپٹ لوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے ان دا گیمز, کوئی بھی اسپورٹس ہیں, اس کی وجہ سے کیا نقصانات دیکھنے کو مل رہے ہیں, کیا یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ میرا تو یہ خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر کوئی کسی اسپورٹس مین کو کوئی ادارہ آن کرتا ہے, کوئی بینک آن کرتا ہے, کوئی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ, وزارت اس کی, اوور آل ملک میں اتنے چیلنج ہیں کہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. اچھا ایونٹس ہو جاتے ہیں, ایونٹس جناب آپ اخبار دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, بڑے اچھے دکھیں گے, لیکن ہمارے ہاں بے قدری بڑی ہے. یہ بے قدری اسپورٹس میں نہیں, ہر شعبے میں. مجھے طلعت صاحب بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب اس سوسائٹی میں سب سے مشکل کام کیا ہے سر؟ میں انہیں کہتا ہوں جی کسی مشن کے ساتھ لگے رہنا, کیونکہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے اتنے ہیں. اگر آپ مشنری ہیں نا تو پھر آپ کے نروز کا امتحان ہے, کوئی لات ٹانگ کھینچے گا, کوئی کچھ کہے گا, کوئی الزام لگائے گا, کوئی برا بھلا کہے گا. آپ اگر اپنی ویلیوز کے ساتھ جڑے ہیں اور کمیٹڈ ہیں, میرا خیال ہے اسپورٹس میں بھی ایسے ہی ہے. جب آپ نے بھی اپنا جرنی سٹارٹ کیا اگر آج تک دیکھیں تو بھابھی بھی ہماری کبھی کبھی کہتی ہوں گی کہ طلعت صاحب کیڑے کام تسی لگے ہو. جی بالکل, گھر سے تو کافی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, مگر اب چونکہ نمبرز اچھے ہو رہے ہیں بچوں کے بھی, اور اب جب سے یہ ریکارڈ میرا بنا اس کے بعد تو اب مبارکیں آتی ہیں, تو ان کو بھی, وہ مسز کو بھی کافی مبارکیں ریسیو ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے پہلی مرتبہ کافی پہلی مرتبہ. اچھا لیکن طلعت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جو سوال میں نے شاہ صاحب سے بھی کیا, آپ سے بھی یہی میرا سوال ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن کا فائدہ تو ظاہر ہے کہ اسپورٹس پروموٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے اکثر ایسے بھی تو بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن بہت اچھے پلیئرز ہیں. اس میں گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ آفیشلس کو کیا کرنا چاہیے ان دس ڈومین؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس طرح سے کہ گورنمنٹ کے بارے میں کافی بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, گورنمنٹ کرتی بھی ہے ٹو سم ایکسٹینڈ, مگر گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی. میں کافی دفعہ یہ کہتا ہوں, ہم جیسے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو, کارپوریٹ سیکٹر کو, بینکنگ سیکٹر کو, ان تمام لوگوں کو آگے آنا ہوگا. مگر جہاں پر اچھے لوگ کام کرنے والے, جس طرح ہماری ٹینس فیڈریشن میں احسام الحق جو کہ ایک میگا اسٹار ہیں اپنے, اور گرینڈ سلیم پلیئر ہیں, فائنل بھی انہوں نے کھیلا, مطلب ان کا بڑا اچھا نمبر ہے ٹینس میں, تو انہوں نے بھی ٹیک اوور کیا ایز اے پریزیڈنٹ آف ٹینس فیڈریشن پاکستان. تو تب سے ان کے ساتھ نئی ٹیم یہ کرنا ضیاء ہیں اور ٹیم, تو کافی زیادہ بہتری کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید کام ہو رہا ہے, اور فیڈریشنز بھی اپنے لیول پر بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, باہر سے کوچز کو بلوا رہی ہیں, بچوں کو کھلا رہی ہیں. ابھی حال ہی میں بچوں کا بڑا اچھا رزلٹ دیا, انڈر 16 کی ہماری ٹیم جیت کر کے آئی ہے, جس میں نے بتایا میرا بیٹا بھی تھا, تو 22 ملکوں میں جیتے ہیں, تو نمبرز اچھے آ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے ساتھ جہاں پر کہ اچھے لوگ پرفارمر اٹیچ ہو جائیں گے تو خود بخود نمبر اچھا آنا شروع ہوگا. مگر پاکستانیوں ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی نمبر کو اچیو کرنا ہے تو ان تمام بیریئرز کو آپ کو عبور کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کہا گورنمنٹ آگے کچھ کرے یا فلاں کچھ آ کرے, پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جس طرح ارشد ندیم صاحب کا ایگزامپل سب کے سامنے ہے کہ تمام کے تمام بیریئرز کو آپ کو خود ہی بریک کرنا ہے, اور اس کے لیے اسپائر کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کی سوچ ہے, جہاں پر آپ کا ویژن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ طلحہ صاحب, آپ کو سپورٹ بہت ساری ملی باہر سے بھی, گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس نے کیا, بچوں نے, بیگم نے, کوئی فیملی ممبر ایسا ہو جس نے آپ کو بڑا موٹیویٹ کیا ہے پوری جرنی کے دوران؟ اصل میں یہ جو جب میرا جو ورلڈ ریکارڈ کے اسپیسیفکلی بات کریں تو اس میں میرے والد صاحب نے مجھے کافی سپورٹ کیا, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے ہمیشہ کہ کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. وہ ویسے بھی فوجی آدمی ہے, کرنل ریٹائرڈ آرمی سے, تو ان کا ایک ویژن ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے. اور اگر گینیز بک کی بات کریں تو ہمیں یہ ویسے پہلے ناممکن ہی لگتا تھا, مگر یہ ہے کہ اللہ نے پھر اٹیمپٹ کی
تو کافی زیادہ حوصلہ ابو نے دیا. تو اس کے بعد پھر یہ کہ یہ ریکارڈ باقی ساری پھر ایک ٹیم تھی پوری, میری پوری فیملی چونکہ ٹینس میں ہے تو باقی سب کی سپورٹ بھی ساتھ شامل تھی, تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ریکارڈ بنا. مطلب آپ کو مطلب فیملی کی سپورٹ ڈیفینیٹلی تھی, جی فادر بالکل کی تھی تو ڈیفینیٹلی جی پوری سپورٹ پوری ہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم اس گیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے. پریکٹس کے لیے اکثر میں پلیئرس سے جب ملتی ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں اتنی فیسیلیٹیشنز نہیں ہیں, پریکٹس اچھی نہیں ہوتی, آپ کو باہر جا کے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ٹینس کے لیے آپ بتائیں کہ آپ کہاں پر پریکٹس کرتے رہے ہیں؟ جی ٹینس میں ایک تو پنجاب گورنمنٹ کے جو اپنے ہیں جس طرح باغ جناب وغیرہ ہے اور جس طرح یہ نشتر میں بھی بنے ہیں, مگر جس طرح شاہ جی نے اسٹارٹ میں بھی بتایا کہ میں ڈی سوم کلب سروسز کلب جو پہلے تھا اس میں ہماری ممبرشپ ہے, اس میں کھیلتا ہوں. تو میں نے اس کے لیے جو میں نے تمام پریکٹس کی ہے وہ سروسز کلب کے اندر کی ہے, جو ہمارا ڈی سوم اب کہتے ہیں اس کو, اس میں کی. اور ہماری پوری مینجمنٹ ڈی سوم کی بھی کافی سپورٹنگ ہے, کافی سپورٹیو ہے. یہ اچھا ہے جی کلب, یعنی اس حوالے سے اسپورٹس کے حوالے سے. جی شاہ جی بہت اچھا کلب ہے. آپ نے خود بھی وزٹ کیا کئی دفعہ. ٹینس بہت اچھی ہے ہمارے پاس, وہاں اسکواش بھی آل فیسلٹیز ہیں, اور ساتھ میں جو فوڈ وغیرہ وہ بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے. بالکل صحیح. فوڈ تو ماشاءاللہ لاہور میں ویسے ہی ہر جگہ ہی ہے, تو سارے کھائی جا رہے ہیں جی, کھانا زیادہ کھا رہے ہیں, کھیل کم رہے. اس پہ میں چاہوں گی آپ مجھے تھوڑا سا لوگوں کو بھی بتائیں کہ کلبز ہیں تو صحیح بہت سارے, لیکن ان کلبز کی جو ممبرشپس ہیں وہ ایک سرٹن کلاس ہی افورڈ کر سکتی ہے. اپر مڈل کلاس ہیں یا لیٹ ہیں وہی زیادہ لے سکتے ہیں, لیکن بہت سے آپ کو اسپورٹس پلیئر جو ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ کسی گلی میں کوئی بچہ گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے اور پھر پتہ چلا کہ وہ ایک بہت اچھا کرکٹر بن گیا. اب بھی یہ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں, تو کس طرح سے ہم ہر ایک کو ایکول چانسز دے سکتے ہیں؟ کوئی ایسے سرٹن نمبر ہونے چاہیے ان کلبز میں کہ کوئی اور بھی آ کر یہاں پر پریکٹس کر سکے؟ اچھا جو میرے پاس اطلاع ہے نا جی, تھوڑا سا میں جانتا ہوں, طلعت صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے, کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسپورٹس آفیسر ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. اور اس کے انڈر ہوتا ہے اس ضلع کی تمام کھیلوں کو, ایکٹیویٹیز کو ایکٹیو کرنا. پھر گورنمنٹ نے اپنے بھی کچھ سینٹرز بنائے ہوتے ہیں, اسپورٹس کے سینٹرز بنائے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. سم ٹائم ایکٹیویٹیز کے لیے کچھ آؤٹ سورس بھی کر لی جاتی ہیں جگہ. بالکل. گراؤنڈز ہیں, چیزیں ہیں, اسکولوں کے ساتھ کولیبریشنز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, تو وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو میں یہ تو نہیں کہتا سفیشینٹ ہے گورنمنٹ کا سسٹم, ناکافی ہے, زیادہ ہونا چاہیے, لیکن اتنا بھی کم نہیں ہے کہ کوئی کرنا چاہے اور وہاں پہنچ نہ سکے. درست بات ہے, بالکل ٹھیک. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, یہ ارشد ندیم کی کہانی سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب بھی ارشد ندیم ہو یا بھاگ میں لکھا بھاگ ہو یا دنیا کا کوئی بھی اسپورٹس مین ہو, ملکہ سنگھ ہو یا ارشد ندیم ہو, یہ سب کے سب لوگوں میں پیشن اتنا ہوتا ہے. گرٹ جو میں نے ورڈ بولا ہے, گرٹ ایک دنیا کی ایک نئی فلسفی ہے جی, بیسیکلی اینجلا ڈیکورتھ کی یہ فلسفی ہے. اور گرٹ کا مطلب یہ ہے, یہ گریڈ کا ایک پازیٹیو فارم ہے. گریڈ ایک نیگیٹو چیز ہے, لالچ, یہ ایک پازیٹیو فارم ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی گول کو, ٹارگٹ کو بنانا, پھر اس کے لیے وہ اسٹیمنا بلڈ کرنا کہ آپ اسے اچیو کر کے پھر حاصل کر کے پیچھے نہ ہٹیں. تو یہ اگر آپ میں اسٹیمنا پایا جاتا ہے نا, اس کو گرٹ کہتے ہیں. تو اگر کسی میں, ارشد ندیم میں گرٹ تھی, ملکہ سنگھ میں گرٹ تھی, بڑے بڑے اسپورٹس مین میں آپ میں بھی گرٹ ہے. وہ جو گرٹ ہوتی ہے نا جی, وہ آپ کے اندر ریزیلینس پیدا کرتی ہے. بالکل. پھر آپ ٹارگٹ بناتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, پھر آپ لگے رہتے ہیں. اور ہمیں اپنے بچوں میں بھی یہ ریزیلینس, استقامت, ڈٹرمنیشن وہ پیدا کرنی چاہیے. یہ جو آدھا کام کیا چھوڑ دیا, دوسرا کام کیا چھوڑ دیا, ایک سپورٹس میں صحیح طرح, پھر اگر لگے رہیں, پالش کریں اور اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈیں, تو میرا خیال ہے کہ بڑا آگے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں طلحہ صاحب؟ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی ان کو کہتا ہے کہ آپ کریں, اس کے بعد وہ فوراً فلکچویٹ کر جاتے ہیں. سو واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ سچ پیپل؟ اچھا شاہ جی نے یہ ٹھیک بات کی جو ہے نا, کہ دو باتیں اس میں ہیں. کہ ایک تو جس پہلے میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ڈیٹ سے آپ نے بچوں میں بھی, ضروری نہیں کہ ہر بچہ ہی ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے پیدا ہوا ہے. بالکل. جس طرح کہ پڑھائی میں بھی یہ ہے کہ ہر بچے کو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بنے, مگر وہ نہیں بن سکتے. اس طرح اسپورٹس کے اندر بھی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بچے جس کو اپنے اسپورٹس میں ڈالا ہے وہ اتنا ہی ایکسل کرے گا. مگر اسپورٹس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ وہ جتنا بھی ایکسل کرے گا, چاہے وہ شاہ جی وہ انٹرنیشنل پر جائے, نیشنل پر جائے, ڈومیسٹک پر رہے, لوکل رہے, کلب پر رہے, وہ جدھر بھی رہے گا اسپورٹس کا فائدہ اس کو ضرور ہوگا. یہ کنفرم بات ہے کہ اسپورٹس کا اس کو فائدہ ضرور ہوگا. اب ضروری نہیں کہ آپ ابھی جس طرح شاہ جی آپ فرما رہے ہیں نا کہ جس طرح کہ بے شک جو اپرچونیٹیز تھوڑی کم ہے, مگر کم کے بعد وہ تو بنے گا پلیئر جو انٹرنیشنل پر جائے گا, مگر جو لوگ نہیں بننا چاہتے ان کے لیے بھی ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. بڑے اسکیل کے اوپر کہ وہ تھوڑا کرے, سویٹ آؤٹ تو کرے دن میں 2 دفعہ, تو وہ اپنی ہر فیلڈ میں کامیاب ہو جائے گا. بالکل. یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں. اچھا آپ یہ بتائیں طلحہ صاحب, وائی ٹینس؟ ٹینس کے علاوہ بھی تو بہت ساری گیمز ہیں. ہم ٹپکلی اگر دیکھتے ہیں کرکٹ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, مطلب ہمارا تو زیادہ پسند ہی یہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اب بچے جو ہیں بہت زیادہ فٹ بال کی طرف بھی آ رہے ہیں پاکستان میں, بٹ وائی ٹینس؟ کیا آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیوں آپ نے ٹینس چوز کیا؟ ایک تو میں ٹینس کہنا کہ بہت ہی ایک زبردست گیم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے شاہ جی میں یہ بتاؤں
کہ یہ جتنے بھی آڈینس سن بھی دیں گے کہ جو ٹینس کھیلتا ہے نا وہ دنیا کا لکی آدمی ہے. یہ میں آپ کو بالکل بڑی کمپوز بات کر رہا ہوں, یہ کیونکہ آپ 70-80 میرے پاس لوگ 80+ کے بھی لوگ کھیلتے ہیں. تو یہ شاید بڑی ایک وقت کی بات ہے کہ بندہ 80 سال کا پلس بھی ہو تو وہ ٹینس کی کچھ گیم کر رہا ہو. تو ایک تو یہ بڑی شاہی گیموں میں سے ایک ایج کا کوئی وہ جی, نہیں ہے, کیونکہ ڈبلز میں آپ کو پھر تھوڑا سلو کر دیں گے بٹ یو آر ان دا کورٹ نا, اور یہ بہت ہی ایک ایگزیکٹو ٹائپ آف گیم ہے. تو مجھے چونکہ انٹرسٹ تھا اسپورٹس میں اور ریکٹ میں میرا ایپٹیٹیوڈ بہتر تھا, تو اس لیے میں پھر ٹینس کی طرف گیا اور ہمیں اپرچونیٹی بھی مل گئی, اور پھر اس پہ کچھ نمبر اچھا ہوا, اور پھر میرے بچوں نے بھی ٹینس کو زیادہ پسند کیا ریکٹس گیم میں. اور شاید انڈیویجول گیم کا ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ انڈیویجول گیم میں نا آپ کو سفارش وغیرہ یا کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فار انسٹنس آپ کرکٹ میں بہت اچھے بالر ہیں, ایک دن آپ کو کچھ زیادہ اسکور لگ گیا ہے تو وہ کہیں گے نہیں بھی یہ نہیں ہے, اس میں نمبر بولتا ہے سر. انڈیویجول گیم ہے, آپ نے نمبر اگر آپ جیت رہے ہیں تو نو ون کین اسٹاپ یو. تو یہ اس کا بہت بہت زیادہ ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے. انڈیویجول گیمز میں آپ کے لیے آگے جانے کے بہت اچھے چانسز ہیں. بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے سپورٹس جو ہیں ان کو فروغ دینا بہت ضروری ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے ہر سپورٹس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم جس کرکٹ کے پیچھے پوری قوم لگی ہوئی ہے, حال دیکھ لیں, بالکل یقین کریں. چند دن پہلے میں کہیں میری دعوت تھی تو وہ فیملی کہنے لگی کہ دیکھیں جی یہ سارا فیروز روڈ بند ہو جاتا ہے, اور کیا چیلنج لاہور کو آتے ہیں, اور کتنی اکانومی لگتی ہے, اور پھر سیکیورٹی کے کتنے چیلنج ہیں, اس کو مینیج کرنے کے لیے کتنی بڑی ورک فورس ہو. مار روڈ پہ پی سی والی لین جو ہے وہ بند ہوئی ہوتی ہے, بالکل, اور حال دیکھ لیں. ان کا جی اتنا کر کے اگر آپ نے ہارنا ہی ہے تو پوری قوم کو ٹریک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے. تو میرا حال ہے کہ ہر شعبے میں ہی کوئی, آپ ہاکی کا حال دیکھ لیں, ہماری نیشنل گیم ہے, یقین کریں کہ ہاکی جو ہے نا وہ, میں ایک دن سپورٹس کی شاپ پہ بچوں کے ساتھ گیا, کچھ چیزیں خریدنی تھی. انہوں نے کہا جی, میں کہا کون سی چیز نہیں بکتی؟ اس نے کہا جی ہاکی نہیں بکتی. ہاکی نہیں بکتی. لیکن اس میں میں ایک کرتا چلوں بات کہ کرکٹ میں نا, فار انسٹنس کرکٹ میں کافی لوگ ابھی اس وقت ناراض ہیں کیونکہ نا یہ ریسنٹلی ایک ایونٹ کی وجہ سے ہم تھوڑے جلدی باہر ہو گئے, ہوسٹ تھے, مگر دیکھیں کرکٹ نے جو ہے نا اتنی پاپولیرٹی ارن کی ہے کیونکہ وہ ٹاپ 10 میں تھے, ابھی بھی ہیں, ٹاپ 5 میں پاکستان ٹیم ہے. میں باقی پلیئرس کو بھی کہتا ہوں, ٹینس والوں کو بھی میرے اکثر بات ہی چلتی ہے, میں کہتا ہوں جس دن آپ بھی ٹاپ 5 میں ٹاپ 10 میں آئیں گے نا تو آپ کی بھی آئی بالز آپ پر آئیں گی تو خود بخود آپ بھی پاپولر ہو جائیں گے. تو کرکٹ والوں نے ارن تو کیا ہے, تو انہوں نے ارن کیا, ہاکی والوں نے ارن کر کے گوا دیا. اللہ کرے وہ بھی ریوائیو کریں. 2 گیمز ہماری بہت اچھی ہیں, اور تیسری ٹینس کے اندر بھی ہمارا نمبر بہت اچھا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اسی کانورسیشن کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. میری بات قاسم علی شاہ پر ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹینس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی سپورٹس ہیں اور ان سب کا کیا رجحان ہے, کس طرح سے ہم بچوں میں اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے. تو طلحہ صاحب, میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہم پاکستان میں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ گیجٹس کی طرف بہت زیادہ آ گئی ہے, سوشل میڈیا کی ایڈکشن کی وجہ سے ان کی اور بھی بہت ساری جو ہیں پرسنالٹیز چینج ہو رہی ہیں, لیکن پہلے ٹائمز میں لوگوں میں ایتھیکل ویلیوز, ویسے بھی کلچرل آپ کی جو رسپیکٹ ہے ہر طرح سے آپ کی سسٹینڈ تھی. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچے ایک دوسرے سے ملتے تھے گراؤنڈز میں, اور سپورٹس ہوتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایولیوشن ہوئی ہے فزیکل ایکٹیویٹیز سے ہم گیجٹس کی طرف آ گئے ہیں, اس کو ہم کس طرح سے واپس لے کے جا سکتے ہیں تاکہ بچے بھی پہلے جیسے ہی ہو جائیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو گیجٹس والا معاملہ ہے نا یہ کافی چیلنجنگ ہے, اور گیجٹس کو ہم ایک دم اگر ان سے لے لیں گے تو بغاوت ہو جائے گی. تو گھر میں ایک دم تو ہم اس کو نہیں کر سکتے, تو گریجولی ہمیں کرنا پڑے گا. اور اس کو بڑے طریقے کے ساتھ یہ ہے کہ ایک میں شاجی کا بلکہ ایک سن رہا تھا لیکچر, اس میں بڑا زبردست انہوں نے بات کی تھی کہ جو آپ بچوں میں چاہتے ہیں وہ آپ اپنے اندر بھی پیدا کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا سپورٹس کرے تو آپ خود کلب جائیں. آپ جب کلب جائیں گے اس کو ساتھ لے جائیں, اس کو بیٹھائیں, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوئے گی. مگر جب آپ خود ہی نہیں جائیں گے, جب پیرنٹس خود ہی نہیں کریں گے, جب مدر بھی گیجٹ پر ہیں, فادر بھی گیجٹ پر ہے, اور دادا وہ بھی گیجٹ پر ہیں, تو پھر وہ بیچارے وہ بچہ کیا کرے گا؟ آج کل بڑے تو زیادہ ہیں گیجٹس پر. تو اس لحاظ سے جو ہے نا بچوں کو گریجولی ہمیں لانا پڑے گا, ان کے انٹرسٹ ڈیولپ کریں. اور یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ابھی فار انسٹنس میری فیملی کے اندر ہمارا بہت رجحان ہے ٹینس پہ, سارے لوگ جاتے ہیں, تو وہ سارے کے ساروں کی ہماری میکسیمم انجوائمنٹ ہے ٹینس کورٹ کے اوپر, یا کسی بھی اسپورٹ میں. ٹینس کا تو ہم نے ایک نام لیا کیونکہ ٹینس کے پوائنٹ آف ویو سے پروگرام چل رہا ہے, مگر اگر آپ کرکٹ کہتے ہیں کرکٹ پہ لے جائیں, ہاکی والا ہاکی پہ لے جائیں, بیڈمنٹن والا بیڈمنٹن پہ لے جائیں, کوئی بھی آپ اسپورٹس کرتے ہیں ٹریک پہ چلے جائیں, آؤٹ ڈور گیمز پہ کر لیں, تو گریجولی آپ اس سے لے سکتے ہیں. آل آف سڈن لیں گے تو وہ بغاوت ہو جائے گی. اچھا شادی, اب تو لوڈو اور کیرم بورڈ یہ والی جو گیمز ہیں اب تو یہ بھی موبائل میں آ گئی ہیں, تو وہ جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز تھی ہم نے وہ بھی ختم کر دی. تو آپ کیا کہیں گے یہ جو ہم نے ایوالو کیا ہے اپنے آپ کو؟ میں یہ کہوں گا, ایک بڑا کین ایک آبزرویشن میں آپ کو بتاؤں,
کہ گیجٹس نے نا ہماری فطرتی جلد بازی کو اور بڑھا دیا. یعنی مثال دیتا ہوں آپ کو جی, آپ نے اگر زندگی میں پودا لگانا ہے, ایک بیج لگانا ہے, اس کو پودا بنانا ہے, اس کو درخت بنانا ہے, پھر اس پہ پھل لگنا ہے, ایک پروسیس ہے. بالکل ٹھیک, بڑا لمبا پروسیس. بالکل ٹھیک. ادھر آپ بٹن دباتے ہیں, ادھر پودا لگ جاتا ہے گیم میں. بالکل ٹھیک بات, ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. تو آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں فزیکلی, تو فزیکل گاڑی جب آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کتنے فیکٹرز ہیں جو آپ کے لاشعور میں چل رہے ہوتے ہیں. روڈ گرپ ہے, سپیڈ کتنی ہے, کتنے معاملات کو آپ دیکھ کے, سامنے سے کوئی آ رہا ہے. اس ملک میں تو گاڑی چلانے کا مطلب اپنے آپ کو بچانا بھی ہے, چلانا اور بچانا دونوں ساتھ ساتھ ہے. جب آپ گیم میں کھیل رہے ہیں تو آپ کے دماغ کا کچھ حصہ استعمال ہو رہا ہے اور باقی آپ میں جلد بازی اور تیزی بڑھ رہی ہے. وہ جلد بازی اور تیزی جو بڑھتی ہے اور اٹینشن سپین جو کم ہوتا ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں بندہ جلد باز, فرسٹریٹڈ, اور اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. آپ کو شاید یاد ہو سر, آپ کے میرے زمانے میں ایک مضمون ہوتا تھا, وہ اسپورٹس مین شپ تھا. جی بالکل, 10 بالکل ٹھیک, 10ویں کلاس میں 20 نمبر کا, بلکہ آتا تھا 10 نمبر کا, 20 نمبر کا اسپورٹس. اتنا زیادہ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے زمانے میں مضمون آتا تھا, اسپورٹس مین شپ, اس کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے. اچھا, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اسپورٹس مین شپ یہ ہے کہ آپ میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے. گیم جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے. آپ کے جو ہیپی ہارمونز ہیں برینز کے, سیروٹونین, ڈوپامین, آکسیٹوسن, سارے یہ بیلنس ہو جاتے ہیں. دوسرا, آپ میں صبر آتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے, پریپریشن کرنی ہے, پھر اچیو کرنا ہے. اچھا, پھر آپ میں اپنے مخالف کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی موجود ہے. تو کتنی چیزوں کا ایک تناسب ملتا ہے اور آپ میں ایک آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یعنی میں مثال آپ کو دیتا ہوں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو باکسرز ہیں وہ غسیلے ہی ہوتے ہیں, ہر وقت بندے مار رہے ہوتے ہیں, ان میں اتنا ٹھہراؤ ہوتا ہے, بالکل, یہ ان میں اتنا ٹھہراؤ ہوتا ہے, وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ بندہ باکسر ہے. یا بڑے بڑے 6 فٹے میں نے باڈی بلڈرز دیکھے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, خالد صاحب آپ بھی جانتے ہیں ان کو. اب وہ لگتا ہے جناب ابھی بندہ آئے گا, کوئی سن ماریں گے, 2 بندوں کو مار دیں گے, لیکن اتنے شائستہ, اتنے شستے, اتنے کمپوز, اتنے لولی, اتنے رومانٹک انسان ہیں. یقین کریں وہ باڈی بلڈر کم, اور وہ یقین کریں ہیرو فلموں کے جو ہوتے ہیں نا, لولی ہیرو لگتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ایک جو ٹھہراؤ ہے یہ سپورٹس پیدا کرتی ہے. آپ آج یوتھ میں دیکھیے ADHD بڑھ گئی ہے جی, بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی, یعنی بیماری ہے اٹینشن سپین کی. آپ دیکھیے چھوٹے بچوں میں آٹزم بڑھ رہا ہے, بڑوں میں آپ دیکھیے بڑوں میں ADHD آنے لگ پڑا. پھر اس کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں, ماما میں بور ہو گیا. ٹھیک ہے جی, ہوٹل اور کے ختم ہو گئے کئی فیملیوں کے لیے, سارا کھانا کھا کے دیکھ لیا, اب نیا ہوٹل کوئی نہیں ہے, اور تمام ایکٹیویٹیز کر لی. اللہ کے بندو اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کے آؤ, بچے بھی مینٹلی بھی ہیلدی ہوں گے, نشے سے دور رہیں گے, صحت مند رہیں گے, پڑھائی میں بھی اچھے ہوں گے. میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا, اپنے بچے بھی آپ کے ماشاءاللہ سپورٹس مین اچیور ہیں, کہیں دنیا میں کئی جگہ جا کے بچوں نے ون کیا. اسٹڈی کا اور سپورٹس کا جو بیلنس ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ جی شاہ جی, یہ میں اس سے پہلے کنٹینیوٹی میں ایک بات کر دوں کہ سیکنڈلی جو آپ نے جس طرح پوری بات فرمائی نا, اس میں ایک بہت ضروری چیز ہے کہ نیند پوری کریں. جب تک آپ کی یوتھ کی نیند پوری نہیں نا ہے سر, تو آپ کے سارے کام الٹے ہیں. بالکل صحیح. تو سارے کام الٹ جائیں گے اگر آپ نے صبح, اچھا, اور نیند میں بھی وہ چونکہ وہ آپ نے پورا سپین بنایا ہوا ہے رات کے کتنی ویلیوبل ہے. اگر اب ہم ان کو رات پہ ارلی پہ ڈالیں گے تو وہ ارلی نیند پوری نہیں کر سکیں گے. تو ویکینڈس پہ کر لیں کہیں, مگر اپنی باڈی میں خدا را نیند پوری کریں. یہ میرا یوتھ کو پیغام ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے. تو یہ سر آف ڈیز لینا بڑا ضروری ہے. اور سر اب جو آپ نے فرمایا کہ اپنا کس طرح سے ہوگا کہ بیلنسڈ آف دا, وہ سر ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کی, اب میری اور میری مسز میں بڑی اس بات پر پڑا رہتا ہے کہ وہ ابو بکر جو میرا خاص طور پر, ایک تو باقی تو صحیح پڑھ رہے ہیں, مطلب ظاہری بات ہے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, ابو بکر کی تھوڑی بہت پڑھائی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ہمیں. کبھی کیمپ چل رہے ہیں, کبھی باہر, ابھی وہ باہر تھا, پیچھے سے ایگزامز آ گئے, تو وہ پھر مگر بیلنس آف اسٹڈی اور وہ یہ گیمز, یہ دونوں کو ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. اچھے جو باڈی ہے اس میں اچھا دماغ ہے, اور اچھے دماغ والا اچھی باڈی کو یوز کر سکتا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کافی انٹرلنک ہے. بالکل صحیح. اوکے, بالکل ایسے ہی ہے. بٹ ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, شاہ جی آج کی بک ریکمنڈیشن کیا ہوگی آپ کی؟ آج ڈاکٹر صاحبہ جو کتاب ہے نا, یہ بڑی میری پسندیدہ کتابوں میں سے ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے اسلام کا سفیر, اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ایک بڑی ہی کمال کی کتاب ہے جی. اور اس میں جو ساری کاوش کی ہے محمد طارق متین صاحب نے, متین خالد صاحب نے, سوری طارق متین صاحب میرے ذہن میں اچانک آ گئے, متین خالد صاحب نے جو ساری کوشش کی ہے وہ ایسی زبردست انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ آپ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہ جو قائد اعظم کے بارے میں متس پائے جاتے ہیں کہ جی آپ ایک ماڈرن تھے, بہت لبرل تھے, اور ایک انگریزوں والی آپ کی سوچ تھی, تو ان کا جو ایک اسلام کی اسپرٹ تھی
جس نظریے کے ساتھ انہوں نے پاکستان بنایا، اس کتاب کو پڑھ کے آپ اس میں سے بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور جو محمد متین خالد صاحب کی ایفرٹ ہے اس کو آپ ریئلی اکنالج کریں گے. میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ جو ساری ایفرٹ انہوں نے کی ہے یہ کوئی ایک دن کی نہیں، اس پہ سالوں سال ان کے لگ گئے. یہ ساری ایفرٹ کو، کوشش کو، چیزوں کو اکٹھا کر کے کمپائل کر کے پھر انہوں نے اس کو پرنٹ کروایا. اور ان کی کتاب کی کچھ تقریبات جو ہیں وہ فاؤنڈیشن میں بھی منعقد ہو چکی ہیں. آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. یہ کتاب علم و عرفان پبلشر نے اس کو پرنٹ کیا جی. بہت بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. آپ نے بہت ہی امیزنگ بک جو ریکمنڈیشن آج دی ہے ایز یوزول. بٹ ایز وی ہیو ریچ ٹو دا اینڈ آف دا شو، میں چاہوں گی طلحہ صاحب جانے سے پہلے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کے لیے تو پلیز شیئر کیجیے. جی، یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، بلکہ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جہاں پر ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس میں اپنا 100% دیں. قطع نظر کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ اپنا اچھا کر رہے ہیں، پازیٹیو کر رہے ہیں، 100% کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے. بالکل انشاءاللہ. شاہ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا آج؟ دیکھیں جی، میں تو طلحہ صاحب کو بڑا آئیڈیلائز کرتا ہوں کہ یہ خود بھی سپورٹس مین ہے، بچوں کو بھی انہوں نے سپورٹس مین بنایا ہے. تو میری آپ کے لیے بڑی دعائیں ہیں جی، آپ نے وقت نکالا. اور گو کے لیے بھی بڑی دعائیں ہیں جی میری. بالکل. اور اسی اینڈ نوٹ کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر ویرا بابر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.